आप देख रहे हैं पाकिस्तानी खबरों, तज्जियों, तबसरों और अंदरूनी कहानियों पर मुश्तमिल शो इरफान हाशमी और इब्राहिम राजा के साथ दो टोक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। व्यूअर्स, प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और आज 3 खबरों पर हम तफसील से बात करेंगे। राय साहब, पाकिस्तान के अंदर एक तो इमरान खान की ज़िंदगी के हवाले से जो तहरीक इंसाफ ने जो इन्फॉर्मेशन अवाम से शेयर की है, अब इस इंफॉर्मेशन को लेकर एक और ट्विस्ट इसके अंदर आया। इमरान खान अडयाला जेल में मौजूद हैं या नहीं मौजूद, और तहरीक इंसाफ क्या कह रही है, इसकी तफसील हम शामिल करेंगे आज की इस नशिस्त में। क्योंकि जहरीली गैस का जिक्र किया जा रहा था और फिर इमरान खान को कैद तन्हाई में रखने की बात भी हो रही थी, और ये भी कहा गया कि उन्हें कहीं और मुंतकिल कर दिया गया है। और इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ क्रैकडाउन है। एक नई कमेटी भी, टास्क फोर्स भी तश्कील दी जा रही है, और एक आला सतही कमेटी भी बना दी गई है जो इस बात का तयन करेगी कि सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा कौन कर रहा है। और फिर इसके साथ साथ पाकिस्तान के अंदर तहरीक इंसाफ के लोग जो शहीद हुए, आम आदमी जो शहीद हुआ, जो जख्म आए, इस पर 2 सहाफ़ियों की रिपोर्ट्स हैं। और पहला जो सहाफ़ी है वो है हामिद मीर साहब, दूसरे मतीउल्लाह जान। एक को छोड़ दिया गया है और दूसरे मुसलसल इंटरव्यूज दे रहे हैं। अब मुझे खतरा ये लग रहा है कि अब पता नहीं इनको कब गिरफ्तार कर लिया जाए, क्योंकि इन्होंने राज साहब जो बातें की हैं, ये एक तरह से आईना है। आप एक तरफ मुल्क के अंदर एक ऐसी कमेटी बना देते हैं जो इस चीज का तयन करेगी 10 दिनों के अंदर उन्हें अपनी रिपोर्ट भी पेश करनी है। मुल्क के अंदर, मुल्क के बाहर कहां से एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, जो क्लेम किया जा रहा है। वहीं पर मुल्क के अंदर सहाफियों ने क्या देखा वो अपनी जुबानी बता रहे हैं, अपनी आप बीती बता रहे हैं। और जिन लोगों के बारे में कहा जाता रहा कि वो उन्हें गोली नहीं लगी या वो शहीद नहीं हुए, प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, इनके हवाले से हामिद मीर ने क्या देखा। हामिद मीर साहब ये कहते हैं कि इंटरव्यू उन्होंने दिया, और वो ये कहते हैं कि तहरीक इंसाफ के वर्कर शफीक लुंड ने दौरान शेलिंग मुझे पानी, नमक दिया, और गुलाब का जो अर्क था इसका स्प्रे भी मेरी आंखों में किया। मुझे याद है और मेरे पास इसकी एक वीडियो है। इससे ब्लू एरिया में दौरान एहतजाज गोली लगी और फिर इसकी वफात हो गई। फिर अच्छा, उन्होंने पूरा वाकया भी राय साहब सुनाया है कि मुझे एक वकील का फोन आया और वो ये कह रहे थे कि सर वो बॉडी नहीं दे रहे। तो जब उन्होंने मुझे तस्वीर भेजी तो मैंने कहा मैं इसको जानता हूं, और ये तो वही है जिसने मुझे पानी पिलाया, मुझे नमक देता रहा और मेरे साथ साथ था। तो मेरे लिए ये हैरानगी की बात थी कि ये भी उस गोली का निशाना बन गया और वहां पर गोलियां चली। एक बहुत बड़ी गवाही है राय साहब जो आ गई है। फिर वो ये कहते हैं कि मुझे डी चौक से सेंटोरस तक पंजाब के लोग मिले, मुझे बलूचिस्तान के लोग मिले, मुझे सिंध के लोग मिले, मुझे कश्मीर के लोग मिले। ये कहना कि सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा से आवाम गई थी, ये बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं होगा। जिना एवेन्यू पर चाइना चौक के सामने पीटीआई वालों ने मुझे कहा, और ये बहुत ही अहम नुक्ता है राय साहब, आप तो इस्लामाबाद के हैं और ये जिना एवेन्यू आपने देखा भी है कि हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, और इन बिल्डिंग्स के हवाले से ये हामिद मीर साहब ने कहा है। हामिद मीर साहब कहते हैं कि कुछ लोग मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि मीर साहब आप यहां से हट जाएं, बिल्डिंग्स के ऊपर स्नाइपर बैठे हुए हैं और ये आपको निशाना बनाएंगे, और सारी जिम्मेदारी इन्होंने हमारे पर डाल देनी कि देखो इमरान खान का हुक्म था और खुदा ना खास्ता हामिद मीर को जो है वो कत्ल कर दिया गया। ये उनके अल्फाज हैं। फिर 8:30-9 बजे मूवमेंट शुरू हुई और कुछ देर के बाद फायरिंग शुरू हो गई। ये एक बहुत बड़ी एक तरह से राय साहब एक आई ओपनर है कि वहां पर क्या हो रहा था। अब हामिद मीर साहब की जो वीडियो है ना और जो नंबर्स हैं, ये वॉइस ऑफ अमेरिका को एक इंटरव्यू दिया है उन्होंने, 30 लाख लोगों ने देखा है। फिर डॉन न्यूज पे तकरीबन 10 लाख लोग देख चुके हैं, और ट्विटर पर लाखों की तादाद में इसके जो डिफरेंट जो सेक्शंस हैं, टुकड़े हैं, वो लोगों ने शेयर किए हैं। अब इसका इन्होंने हल क्या निकाला है, पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट ही चल रहा, अगर चल रहा है तो व्हाट्सएप के ऊपर आप तस्वीर नहीं भेज सकते, यानी कोई शेयरिंग का जो मामला है वो बिल्कुल सिफर हो गया है। राज साहब, पाकिस्तान के अंदर जो आपकी जो वॉच डॉग है और इंटरनेट के अंदर अगर जब भी कहीं तातुल आता है तो वो तमाम ऑर्गेनाइजेशन जो नजर रख रही है, उनमें से एक है डाउन डिटेक्टर।
وہ یہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ 24 گھنٹوں کے دوران کراچی، لاہور، راولپنڈی، اسلام آباد، پشاور سمیت کئی شہروں میں واٹس ایپ، انسٹاگرام، ٹک ٹاک جیسے پلیٹ فارمز تک محدود رسائی کی سینکڑوں شکایات موصول ہو چکی ہیں۔ تو حکومت آپ کو کامیاب ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے رائے صاحب؟ چونکہ اگر حامد میر کی آواز انٹرویوز بھی چل رہے ہیں اور روکا نہیں جا رہا، تو حکومت تو ناکام ہو گئی۔ آپ کتنے دن روکیں گے؟ 4 دن، 5 دن، 8 دن، 1 برس؟ الٹیمیٹلی سچ جو ہے وہ باہر آ کے رہتا ہے۔ جن حالات میں بھٹو کو پھانسی دی گئی، آج عدالتیں پاکستان کی گو کہ بہت دیر ہو گئی، یہ ایک طرح سے اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہو سکتا، جو انصاف اس وقت ملنا چاہیے تھا، لیکن تاریخ نے لکھا کہ کن لوگوں نے کس کے کہنے پر بھٹو کو پھانسی پر چڑھایا۔ بے نظیر کو جس طرح سے دہشت گردی کا سامنا کرنا پڑا اور شہید کر دیا گیا، آپ نے ثبوت وہاں سے مٹا دیے، لیکن تاریخ نے تو کبھی بھی معاف نہیں کرنا۔ تاریخ ہمیشہ کہے گی کہ وہ کون لوگ تھے، کن حالات میں بے نظیر کو پاکستان آنا پڑا۔ تو عمران خان کی زندگی کو جو خطرات ہیں اور جس طرح سے جو بیانیہ بنایا جا رہا ہے، انٹرنیٹ کو بند کر کے یہ بیانیہ بن پائے گا آپ کے نزدیک رائے صاحب؟ 2 بڑی خبریں پہلے اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اور اس کے بعد عمران خان صاحب کہاں پہ قید ہیں، یہ کیوں کلیم کیا گیا کہ عمران خان صاحب کی جان لینے کے لیے کوئی زہریلا سپرے کیا گیا یا ان کی آنکھوں پر پٹی باندھی گئی، یہ بھی تھوڑا آگے چل کر ڈسکس کرتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے یہ جعلی حکومت نے ایک جو کمیٹی بنائی کہ سوشل میڈیا پر یہ پروپیگنڈا ہو رہا ہے کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے، یعنی رینجرز نے یا پولیس نے گولیاں چلائیں اور اصل میں گولیاں نہیں چلیں۔ تو سوشل میڈیا کو بند کرنے سے پہلے یا سوشل میڈیا پر کریک ڈاؤن کرنے سے پہلے سب سے پہلے تو بی بی سی کو لے جائیں، سپریم کورٹ لے جائیں، بی بی سی کو ہائی کورٹ لے جائیں، بی بی سی کے کسی رپورٹر کو اغوا کرنے کی جرت کر کے دکھائیں، ان کو 14 طبق ان کے روشن کر دیے جائیں گے، یہ ذرا یہ ہمت کر کے دکھائیں۔ کیونکہ بی بی سی کی سٹوری ہے، فرج جاوید نے یہ سٹوری کی ہے اور بہت کمال کی سٹوری کی ہے انہوں نے، اور اس میں انہوں نے بتایا ہے ڈاکٹرز کو، کہ ڈاکٹرز کو کوٹ کر کے انہوں نے بتایا ہے کہ ڈاکٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے اوپر شدید دباؤ تھا کہ جو لوگ گولیوں سے زخمی ہوئے یا گولیاں لگنے سے جاں بحق ہو گئے، ان کے متعلق کسی قسم کا ڈیٹا جو ہے یہ نہ تو میڈیا کو فراہم کیا جائے اور نہ ہی یہ ڈیٹا جو ہے یہ باہر لایا جائے۔ اس کے بعد بی بی سی کی اسی رپورٹ کے اندر کلیئرلی یہ مینشن کیا گیا کہ ایک ہی رات میں جتنی سرجریز کرنی پڑی، اس سے پہلے اتنی سرجریز کبھی بھی ان ہاسپٹلز کو نہیں کرنی پڑی تھی۔ اسی رپورٹ میں یہ بھی بتا دیا گیا اور کچھ کلپس بھی آگے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ پولی کلینک اور اسی طرح پمز جو اسلام آباد کے 2 سب سے بڑے سرکاری ہاسپٹل ہیں، ان کے جو فرش ہیں یہ خون سے سرخ لال ہوئے ہیں اور لوگ خون میں لت پت نیچے لیٹے ہوئے ہیں۔ تو لوگ جو وہاں پہ خون میں لت پت لیٹے ہوئے تھے، ان کو کس نے گولیاں ماری تھیں، ان کا خون کیسے بہہ رہا تھا؟ اور یہ سرکاری ہاسپٹل ہیں، یہ سرکاری ہاسپٹل ہیں اسلام آباد کے اندر، ان کے اوپر کوئی پی ٹی آئی کا کنٹرول نہیں ہے، یہ کوئی کے پی کے ہاسپٹل نہیں ہے۔ تو ایک مرتبہ نہیں، بارہا جو ڈاکٹرز کے متعلق بتایا گیا کہ انہوں نے کہا کہ ہاں ہم پر شدید دباؤ ڈالا گیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم پر یہ بھی دباؤ ڈالا گیا کہ آپ ان کے جو ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہیں اس کو اس طرح سے بدل دیں کہ آپ کے ساتھ کوئی حادثہ ہوا ہے۔ اور ایک تو بڑا تکلیف دہ ویڈیو کلپ میں جو دیکھ رہا تھا، اس میں ایک شخص کو جو پی ٹی آئی کے ایک شہید ہیں، ان کے ورثاء کو مجبور کیا گیا کہ آپ ڈیتھ سرٹیفکیٹ لے لیں حادثے کا، اور ورنہ آپ کو لاش نہیں ملے گی۔ جب ان کو حادثے کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ دیا گیا، ظاہر ہے کہ انہوں نے اپنے پیارے کی لاش لینی تھی، تو اس کے بعد ایک کلپ اسی شہید کا سامنے آ گیا ہے ڈی چوک سے، اس وقت کا جب اس کو براہ راست فائرنگ کا نشانہ بنایا گیا اور اس شخص کو گولیاں لگیں۔ اس کے بعد ابھی انڈیپینڈنٹ اردو میں قرۃ العین شیرازی، انہوں نے ایک سٹوری کی ہے، جب میں ہم نیوز کا بیورو چیف تھا ہمارے پاس رپورٹنگ کرتی تھی۔ اب انڈیپینڈنٹ اردو جو کہ بنیادی طور پر ایک غیر ملکی جریدے کی آپ یہ کہہ لیں کہ پاکستان کے اندر جو ہے اس کا ایک آؤٹ لیٹ ہے، اس نے بھی سٹوری کی ہے، اور پمز اور اسی طرح پولی کلینک کے ہاسپٹلز کے جو ڈاکٹرز ہیں اور اعلیٰ جو عہدیدار ہیں ان کے حوالے سے یہ بتایا ہے
کہ انہوں نے کہا کہ ایک جو ڈاکومنٹ سامنے آیا تھا پہلے دن سوشل میڈیا پر جس پہ یہ لکھا ہوا تھا کہ 27 لوگ پہلے مرحلے میں پولی کلینک لائے گئے اور ان 27 کو گن شاٹ لگے تھے. تو یہ انڈیپینڈنٹ اردو کی جو سٹوری ہے اس کے اندر یہ کہا گیا کہ ان ڈاکٹرز نے یہ کہا کہ یہ جو سوشل میڈیا پہ لایا گیا ڈاکومنٹ تھا یہ درست تھا، لیکن اس کا ایک صفحہ صرف منظر عام پر آیا. یہ رپورٹ ایک سے زائد صفحات پر مشتمل تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو 27 گن شاٹ سے زخمی لوگ لائے گئے تھے اس سے کئی زیادہ زخمی جو ہیں یہ لائے گئے ہوں گے. اسی انڈیپینڈنٹ اردو کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 60 سے زائد زخمی جو ہیں وہ ایک ہاسپٹل میں، اور کل ملا کر کوئی غالباً اس طرح کا فگر دیا گیا کہ 110 کے قریب جو ہیں لوگ زخمی ہوئے. پھر اسی انڈیپینڈنٹ اردو کی جو خبر ہے اس کے اندر یہ بھی لکھا گیا کہ ڈاکٹر سے اور اسی طرح ان ہاسپٹلز کی انتظامیہ سے پوچھا گیا کہ حکومت کا دعویٰ یہ ہے کہ رینجرز کے اہلکاروں کو بھی گولیاں لگیں اور پولیس کے اہلکاروں کو بھی گولیاں لگیں، اور یہ گولیاں یا یہ جو آنسو گیس کے شیل ہیں یہ پی ٹی آئی کے کارکنوں نے برسائے. تو دونوں ہاسپٹلز نے یعنی پمز نے بھی اور اسی طرح پولی کلینک ہاسپٹل انہوں نے اور ان کے جو اعلیٰ حکام ہیں انہوں نے کہا کہ کوئی بھی رینجر کا اہلکار یا پولیس اہلکار گولی لگنے سے زخمی نہیں ہوا. ہمارے پاس کوئی پولیس اہلکار یا رینجر کا اہلکار نہیں لایا گیا جس کو کوئی بلٹ لگا ہو. پھر ان سے سوال کیا گیا کہ ایسا تو نہیں ہے کہ یہ لوگ کوئی ربر بلٹ سے زخمی ہوں؟ تو انہی ڈاکٹر نے اور اعلیٰ انتظامیہ نے یہ بتایا کہ ہمیں جو گن شاٹ ہے اور جو ربر بلٹ ہے اس میں جو فرق ہے وہ پتہ ہے. جب ہم نے لکھا ہے گن شاٹ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آتشی اسلحہ یعنی پسٹل کے شاٹس، رائفل کے شاٹس، مشین گن کے شاٹس، اس کو ہم کہتے ہیں گن شاٹ. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ پتہ ہے. اب اسی رپورٹ کے اندر یہ بھی کہا گیا کہ جو پمز کا سرد خانہ ہے جہاں پہ لاشیں رکھی جاتی ہیں تو ڈاکٹر نے تصدیق کی کہ وہاں پہ ہمیں لاشیں رکھنی پڑی ہیں. پی ٹی آئی کے جو شہید کارکن ہیں ان کی لاشیں رکھنی پڑی ہیں. تو یہ جو پمز کے ڈاکٹرز ہیں اور جو اسی طرح پولی کلینک کے ڈاکٹرز ہیں اور ان کے اعلیٰ حکام، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بی بی سی جو اتنا معتبر ادارہ ہے، اسی طرح انڈیپینڈنٹ اردو وہ بھی بڑا کریڈیبل ادارہ ہے، کہ ان کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں؟ اور اگر جو انڈیپینڈنٹ اردو کا ایڈیٹوریل ٹیم ہے، چونکہ اسلام آباد میں ان کا آفس ہے اور میں ان کی ایڈیٹوریل ٹیم کو جانتا بھی ہوں، بہت تجربے کار لوگ، انتہائی غیر متعصب اور انتہائی متوازن ٹیم ہے، اور ان کا جھکاؤ بالکل کسی قسم کا کوئی سیاسی جھکاؤ نہیں ہے. تو یہ جو ان کی سٹوری ہے قرۃ العین کی انڈیپینڈنٹ اردو کے لیے، یہ بہت سے ایڈیٹوریل چیکس میں سے گزری ہوگی، اور ایڈیٹوریل چیکس میں سے گزر کے یہ سٹوری پبلش ہوئی ہے. کیونکہ ایک ایسی صورتحال میں جب اسٹیبلشمنٹ یہ کہہ رہی ہو کہ کوئی گولی نہیں چلی، یہ جعلی حکومت کہہ رہی ہو کہ کوئی گولی نہیں چلی، تو اس طرح کی سٹوری کو شائع کرنا آسان نہیں ہے. اس لیے اس طرح کی سٹوریز پاکستان کے اندر شائع کرنے سے پہلے اس کے تمام ایڈیٹوریل چیک جو ہیں ان سے گزارا جاتا ہے، خاص طور پر انڈیپینڈنٹ اردو جیسا جو ایک انٹرنیشنل آؤٹ لیٹ ہے. تو سب سے پہلے تو پھر آپ لے جائیں انڈیپینڈنٹ اردو کو سپریم کورٹ لے جائیں. اب تو سپریم کورٹ آپ نے فتح کر رکھی ہے، سپریم کورٹ میں آئینی بینچ کے سربراہ بھی آپ کے ہیں، سپریم کورٹ کا جو ریگولر جو ان کے چیف جسٹس ہیں وہ بھی آپ کے گھر کے ہیں. تو ان کو بند کروائیں بی بی سی کو بند کروائیں، انڈیپینڈنٹ اردو کو بند. تو آپ کو ان دونوں عالمی جریدوں نے، ان دونوں عالمی آؤٹ لیٹس نے آپ کو جھوٹا مکار، قاتل، جابر، سفاک اور سیاسی گدھ قرار دیا ہے. کہ ایک تو آپ اس جعلی حکومت نے لوگوں کی لاشیں گرائیں، ان کو شہید کیا، پھر ان کی لاشیں کھائیں، ان کی لاشوں کو چھپایا، ان کے لواحقین کو مجبور کیا کہ آپ نے اگر ان کی لاشیں واپس لینی ہیں تو ہماری مرضی کے ڈیتھ سرٹیفکیٹ آپ کو بنوانے پڑیں گے. پھر شاہد خاقان عباسی کو اٹھا کے لے جائیں، اغوا کر لیں شاہد خاقان عباسی کو، کیونکہ جو ایک وہ بچہ شہید ہوا، شاہد خاقان عباسی اس کے گھر گئے، تعزیت کی. تو شاہد خاقان عباسی کیا اس جعلی حکومت کو بدنام کرنے کے لیے تعزیتیں کرتے پھر رہے ہیں؟ پھر یہ جو 17 سال کا بچہ شہید ہوا جس کی مری میں نماز جنازہ ہوئی، اور جس کے کمرے کا بھی میں دیکھ رہا تھا، بڑا کلپ اس کا وائرل ہے. اور بائی دا وے یہ تصویر اس بچے کی جب سے میں نے دیکھی ہے، کیونکہ ہم خود بال بچوں والے ہیں، تو بڑا مجھے وہ تصویر ہانٹ کرتی ہے. تو اس کی نماز جنازہ ہوئی، اس میں ہزاروں لوگوں نے شرکت کی. تو یہ ہزاروں لوگ بے وقوف تھے، اس بچے کو زمین کھا گئی یا آسمان نگل گیا؟
اگر آپ نے گولیاں نہیں چلائیں اور اس کے ڈیتھ سرٹیفکیٹ پر لکھا ہوا ہے کہ وہ گولی سے شہید ہوا ہے، تو یہ کتنے ڈھیٹ ہیں. میں اس لیے کہتا ہوں کہ ان کا کوئی آخرت پہ یقین ایمان نہیں ہے. یہ کتنے ڈھیٹ ہیں، کتنی ڈٹائی کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کوئی کسی قسم کی فائرنگ نہیں کی، ہماری فائرنگ سے کوئی جو لوگ ہیں وہ جاں بحق نہیں ہوئے، اور کوئی ایک شاٹ دکھائیں. اب جو ایک شاٹ کا یہ کہہ رہے ہیں، ابھی میں دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے جہاں پہ یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ فائرنگ ہو رہی ہے. نمبر 2، حامد میر صاحب نے تو یہ بھی الفاظ استعمال کیے. انہوں نے کہا کہ پہلے ڈی چوک پہ پی ٹی آئی کے جو کارکن ہیں یہ پہنچ گئے تھے اور ڈی چوک کا کنٹرول ان کے پاس تھا. پھر رینجر نے کنٹرول سنبھالا، اور رینجر نے جب کنٹرول سنبھالا کچھ دیر کے بعد اتنی شدید فائرنگ ہوئی. انہوں نے کہا کہ مجھے ایسا لگا کہ میں غزہ میں ہوں یا لبنان میں ہوں. انہوں نے کہا کہ کسی بھی احتجاج کے اوپر ان کے پورے صحافتی کریئر میں انہوں نے کہا کہ میں نے اتنی شدید فائرنگ جو ہے یہ نہیں دیکھی. اسی طرح جو ایک اور ابصار عالم صاحب کا ایک کلپ جو ہے یہ بھی وائرل ہے. ابھی وہ غالباً اپنے آفس میں بیٹھے ہیں اور شدید فائرنگ ہوتی ہے، اور وہ اپنے جو سٹاف ہے ان کو کہہ رہے ہیں کہ نیچے بیٹھ جائیں، نیچے بیٹھ جائیں. گھبراہٹ کے عالم میں اتنی تڑتڑاہٹ کی فائرنگ کی آوازیں آ رہی ہیں. تو یہ تو اتنے ایویڈنسز آ گئے ہیں، اتنے ایویڈنسز آ گئے ہیں. پھر الجزیرہ چلے، بی بی سی، انڈیپینڈنٹ اردو، الجزیرہ کی رپورٹ ہے کہ AK-47 جو رائفل ہے اس سے یہ فائرنگ کی گئی ہے. اور ان سے جب پوچھا گیا رپورٹر سے، جو الجزیرہ کے رپورٹر ہیں، کہ کیا حکومت کے دعووں کے مطابق مظاہرین کے پاس بھی کوئی اسلحہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ مظاہرین جو ہیں ان کے پاس کوئی اسلحہ نہیں ہے، لیکن ان کے اوپر AK-47 گن سے فائر کیے جا رہے ہیں. تو لے جائیں الجزیرہ کو سپریم کورٹ تاکہ آپ کے 14 طبق روشن کر دیں. یہ چینلز اور یہ جو عالمی آؤٹ لیٹس ہیں یہ آپ کے 14 طبق روشن کر دیں. آپ کا بس چلا ہے تو اس لاچار اور بے بس صحافی پہ چلا ہے مطیع اللہ جان کے اوپر کہ چلیں مطیع اللہ جان کو اٹھا لیتے ہیں. اور مطیع اللہ جان کے پیچھے ظاہر ہے کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ اور جعلی حکومت ایک طرف کھڑی ہے. تو دیکھتے ہیں کہ مطیع اللہ جان کا کون سہارا بنے گا. وہاں پہ آپ کا بس چلا ہے اور مطیع اللہ جان بھی وہی کچھ کر رہے تھے. ہو سکتا ہے وہ اس سے پہلے سٹوری لے آتے، وہ اس سے پہلے یہ جو آپ کے انٹرنیشنل آؤٹ لیٹس ہیں ان سے پہلے سٹوری لے آتے. تو ان کو اٹھا لیا پیمز کی پارکنگ سے، کیونکہ وہ بھی یہی کام کر رہے تھے اور ہر صحافی یہی کام کرتا ہے. یہ ایک بیسک چیز ہے کہ کہیں پہ دھماکہ ہو جائے، کہیں پہ فائرنگ ہو جائے، کسی جگہ پہ جھگڑے میں لوگ مارے جائیں، تو صحافی کیا کرتے ہیں؟ کیا صحافی کرتے ہیں؟ صحافی سب سے پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ گراؤنڈ پہ رپورٹنگ کرنے کے بعد وہ ہاسپٹلز میں فون کرتے ہیں، اور اگر کوئی بہت بڑا واقعہ ہو تو خود ہاسپٹل جاتے ہیں، فوراً چیک کرتے ہیں کہ یہاں پہ کتنے زخمی لائے گئے ہیں، کتنے لوگ جاں بحق ہوئے ہیں، ان کی فوٹیجز بناتے ہیں، ان کو لانے لے جانے کی، ایمبولنس گاڑیوں کی. یہ تو صحافیوں کا بیسک کام ہے. تو مطیع اللہ جان نے کیا ایسا کام کیا تھا؟ اسی طرح ہو سکتا ہے خدا نہ خواستہ حامد میر صاحب کو بھی یہ نقصان پہنچا دے، کوئی کسی اور کے اوپر الزام لگا کے، جیسے اتنا یہ وحشیانہ اقدام کیا ہے. پھر آپ کریں آسٹریلیا کی پارلیمنٹ کو اکاؤنٹیبل کریں، کیونکہ آسٹریلیا کی پارلیمنٹ نے یہ کہا ہے کہ جو لوگ اس سانے کے ذمہ دار ہیں ان کے اوپر سفری پابندیاں لگائیں، ان کے اثاثے منجمد کریں اور ان کو اکاؤنٹیبل کریں، ان کو سزائیں دیں. تو آپ کریں آسٹریلیا کا سفارتی بائیک آؤٹ کر دیں. اگر آپ میں اتنی جرت ہے، اگر آپ اتنے بڑے ڈکٹیٹر ہیں، تو آپ کریں آسٹریلیا کے بائیک آؤٹ کر دیں. پھر کینیڈا کی پارلیمنٹ کے اندر جو آواز اٹھی ہے، پھر جو امریکی کانگریس مین جو ٹویٹس کر رہے ہیں، وہ ٹویٹس تو دیکھ لیں پہلے. اگر آپ کو کوئی پڑھنا آتا ہے تو ٹویٹس دیکھ لیں. امریکی کانگریس مین ٹویٹس کر رہے ہیں کہ کس قسم کی بربریت کی گئی ہے. تو لے جائیں ان کو سپریم کورٹ میں. ان کے اوپر آپ کا بس نہیں چلتا، اور آپ کا بس چلتا ہے صرف پاکستانی صحافیوں پر، پاکستان کے عام شہریوں پر. پاکستان کے عام شہریوں کو آپ گولیوں سے بھونتے ہیں، پاکستان کے صحافیوں کو آپ اغوا کرتے ہیں اور ان کو عقوبت خانوں میں رکھتے ہیں. یہ آپ کی سیاسی اوقات، اور وہ بھی ایک ایسی حکومت جو جعلی مینڈیٹ سے واپس آئی ہے، جعلی مینڈیٹ لے کے آئی ہے. اور اسی لیے حامد میر صاحب نے کہا کہ جب مطیع اللہ جان کے متعلق FIR انہوں نے دیکھی تو انہوں نے کہا کہ یہ FIR اتنی جعلی ہے جتنی جعلی جو ہے یہ حکومت ہے جو جعلی مینڈیٹ کے ذریعے آئی. تو آپ پر تو پوری دنیا کا میڈیا لعنت ملامت بھیج رہا ہے. آپ نے رائے صاحب ایک چیز دیکھی ہے کہ جو 4 رینجرز اہلکار کے حوالے سے اعزاز سید کی جو رپورٹ ہے، اور اعزاز سید کی گاڑی سے کچھ عرصہ پہلے کوئی ڈیوائس بھی نکلا تھا اور یہ ٹریکنگ ڈیوائس تھا. وہ باز نہیں آئے، انہوں نے بیٹھ کر پورا بتایا کہ یہ کیا ہوا ہے. وہ یہ کہتے ہیں
کہ اسلام آباد میں 4 رینجرز کے اہلکاروں کی ہلاکت کے حوالے سے مزید حقائق سامنے آئے ہیں۔ اعزاز سید نے اس حوالے سے ایک تفصیلی ویڈیو کی جس کے مطابق رینجرز اہلکار جس حادثے میں جاں بحق ہوئے وہ گاڑی سابق بیوروکریٹ ظفر عباسی کا پوتا ہاشم ڈرائیو کر رہا تھا، جس کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ شاہد خاقان عباسی کے عزیز بھی ہیں اور اس لڑکے کے ذہنی مسائل ہیں۔ اچھا یہ بھی ایک گواہی جو ہے وہ آ گئی ہے۔ اچھا اب یہ مطیع اللہ جان کی جو ویڈیو آئی ہے نا، یہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ مطیع اللہ جان کا ویلاگ آبویسلی پاکستان سے باہر بھی لوگوں کو انتظار ہوگا کہ وہ آئیں اور اپنی آپ بیتی بتائیں کہ انہیں کہاں رکھا گیا، کیا سوال پوچھے گئے، یہ لوگ کون تھے۔ تو انہوں نے سارا جو ہے نا وہ معاملہ قوم کے سامنے رکھ دیا، اپنا کیس پاکستان کی عوام کی عدالت کے حوالے کر دیا ہے۔ چونکہ دوسری عدالت کے جج نے تو کہا نا کہ بے شک یہ صحافی ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان کو چھوڑ دیں گے، تو انہوں نے ریمانڈ دے دیا۔ بڑی عدالت آئی، انہوں نے کہا ریمانڈ کینسل، ان کو جوڈیشل کریں، اور ان کی ضمانت ہو جاتی ہے۔ مطیع اللہ جان کہتے ہیں کہ مجھے اور ثاقب بشیر کو پیمز ہسپتال کی پارکنگ سے 5 یا 7 نقاب پوش افراد نے اغوا کر کے نامعلوم مقام پر منتقل کیا۔ ہم رینجرز کی فائرنگ سے زخمی اور شہید ہونے والوں کی تعداد معلوم کرنے کے لیے پیمز ہسپتال کی ایمرجنسی میں گئے تھے۔ ایمرجنسی میں موجود ڈاکٹرز نے تفصیلات لینے کی کوشش کی، ہسپتال انتظامیہ سے بھی رابطہ کیا، لیکن کسی نے ہمارے ساتھ تعاون نہیں کیا۔ البتہ ایک وفاقی مشیر برائے صحت نے پیمز کے سربراہ کے آفس کو اندر سے تالا لگا رکھا تھا۔ رینجرز اہلکاروں کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہمیں ایمرجنسی میں پڑے رجسٹرار سے ملا، مگر ہم جب دوبارہ وہاں گئے تو وہ رجسٹر وہاں سے غائب تھا۔ یہ رجسٹر انتہائی اہم تھا جسے غائب کر دیا گیا، اور اس میں ضرور اموات کی تفصیلات ہوں گی۔ ایک فرسٹ رپورٹ تو ہوتی ہے نا کہ ٹائم آف ڈیتھ، ریزن آف ڈیتھ، وہ سب کچھ لکھ دیتے تھے۔ اب ایک تو یہ مطیع اللہ نے پوری ایک گواہی جو ہے رائے صاحب دی ہے۔ ایک تو مجھے یہ چیز یہ بتائیں، پاکستان کے اندر اگر آپ فگرز دیکھیں نا سوشل میڈیا کے، تو پتہ ہی چلتا ہے کہ ٹک ٹاک پر 6 کروڑ صارفین ہیں، انسٹاگرام کے 2 کروڑ صارفین ہیں، ٹویٹر کے 45 لاکھ صارفین، فیس بک کے 6 کروڑ صارفین ہیں، یوٹیوب استعمال کرنے والوں کی تعداد 7 کروڑ سے زائد ہو گئی ہے، اور اس تعداد میں مزید اضافہ بھی ہو رہا ہے۔ لیکن پاکستان کے اندر سوشل میڈیا پر کریک ڈاؤن کرنے کے لیے ایک فورس جو ہے رائے صاحب وہ باقاعدہ طور پہ بنا دی گئی ہے، اور یہ فورس کیا کام کرے گی، جس میں چیئرمین پی ٹی اے ہیں، 10 رکنی اور لوگ بھی ہیں، جوائنٹ ٹاسک فورس ہے۔ جوائنٹ ٹاسک فورس میں دیگر اداروں کے افسران بھی شامل ہیں، جس میں آئی ایس آئی ہے، آئی بی ہے، پولیس کے لوگ ہیں، ایف آئی اے کے لوگ ہیں۔ سب اب یہ مل کر ڈھونڈیں گے کہ ٹویٹس کہاں سے کی جا رہی ہیں۔ مسئلہ ٹویٹس کا ہے، مسئلہ پروپیگنڈے کا ہے، مسئلہ اس حکومت کی نااہلی کا ہے، مسئلہ رائے صاحب کیا ہے؟ حکومت سے بیانیہ نہیں سنبھل رہا، تو اب انٹرنیٹ اور لوگوں پر اس طرح آپ قہر جو ہے وہ نازل کریں گے۔ کیونکہ میں آج لندن میں بھی دیکھ رہا تھا، یہاں پر بھی غائبانہ نماز جنازہ ہوئی ہے 10 ڈاؤننگ سٹریٹ کے باہر۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگ یہاں پر آئے، انہوں نے اظہار یکجہتی کیا ان تمام خاندانوں سے، اور جو خبریں کے پی کے سے آ رہی ہیں وہ کوئی اچھی نہیں ہے۔ جہاں جس علاقے میں لوگ شہید ہوئے، جو جرگے ہوئے ہیں، وہ آپ کو ایک ڈیفرنٹ قسم کی پکچر جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں۔ اب ایک تو رائے صاحب یہ چیز ہوئی ہے، میں چاہوں گا اس پہ بھی کمنٹ کریں، اور پھر بیرسٹر گوہر کا بھی سوال میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ بیرسٹر گوہر نے ایک انٹرویو دیا ہے، اور انہوں نے قاسم سوری صاحب کا جو دعویٰ تھا کہ عمران خان کو اڈیالہ جیل سے نکال کر جی ایچ کیو میں کہیں منتقل کر دیا گیا کسی چھوٹے کمرے میں، وہ کہتے ہیں ایسی کوئی خبر نہیں ہے۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی اے کے سیکرٹری اطلاعات نے بھی اس کی تردید کر دی ہے، اور ان کی اڈیالہ جیل کے اعلیٰ حکام سے بات چیت ہوئی، اور عمران خان اڈیالہ جیل میں ہی اس وقت موجود ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہ گیس والا بھی جو شوشہ چھوڑا گیا اس میں بھی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور خان صاحب بالکل ٹھیک ہیں۔ اچھا، پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ عمران خان نے سنجانی دھرنا دینے کا کہا، لیکن بشرا بی بی جو ہے وہ ڈی چوک دھرنے پر بضد تھی، حالانکہ عمران خان کے ایکس اکاؤنٹ سے یہ کہا گیا کہ سارے ڈی چوک پہنچیں۔ پھر عمران خان نے ہمیں سنجانی میں احتجاج کرنے کی ہدایت کی، تاہم اس وقت جو فیصلہ ہوا وہ حالات کے مطابق تھا۔ عمران خان نے کہا تھا کہ ان حالات میں ڈی چوک جانا مناسب نہیں۔ پوری دنیا نے دیکھا کہ کس طرح ڈی چوک میں لوگوں پر گولیاں برسائی گئی۔ پھر مراد سعید کی گرفتاری کی بھی بات کی جا رہی ہے کہ وہ کے پی ہاؤس میں ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ غلطی بشرا بیوی پر شفٹ کر رہے ہیں؟ جو علی محمد خان ہیں ان کی آڈیو لیک ہو گئی جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ مروثیت پہ ہمیشہ عمران خان کا موقف رہا۔ یہ بشرا بیوی کو ٹارگٹ کر کے مین جو ٹارگٹ تھا اس سے ہٹ رہے ہیں، اور کیا اس کا نقصان ہوگا پاکستان تحریک انصاف کو؟ اس کے اندر 2 خبریں اہم ہیں۔ ایک تو قاسم سوری نے
یہ کہا اور پی ٹی آئی کے آفیشیل اکاؤنٹ سے اس کو انڈورس بھی کیا گیا، یعنی اس کی تردید نہیں کی گئی. انہوں نے کہا کہ ایک تو عمران خان صاحب کو ایک چھوٹے سے سیل میں بند کر کے کوئی زہریلی چیز اسپرے کی گئی ہے تاکہ عمران خان صاحب اس کو انہیل کریں، اور اس سے عمران خان صاحب کو دماغی طور پر نقصان ہو سکتا ہے، خدا نخواستہ وہ مفلوج ہو سکتے ہیں. اب اگر کسی سیل کے اندر، چھوٹے سے سیل کے اندر جو ایک بند سا سیل ہو، وہاں پہ کوئی بھی اسپرے کیا جائے تو ظاہر ہے کہ یہ قدرتی بات ہے کہ جو شخص وہاں بند ہوگا وہ سانس لے گا تو اس کو انہیل کرے گا. یہاں تک کہ یہ ایک عام فہم بات ہے، ایک عام فہم لوگوں کو سمجھانے کے لیے میں مثال دے رہا ہوں کہ آپ جو پیسٹ کلر جو اسپرے کرتے ہیں گھروں میں، اور اگر آپ کا کمرہ بند ہو اور وہاں پہ آپ انہیل کریں تو ظاہر ہے کہ آپ کو نقصان ہوگا. تو اگر کوئی بہت زہریلا کیمیکل وہاں اسپرے کر دیا جائے تو اس سے نقصان ہوگا. اسی طرح انہوں نے یہ بھی کلیم کیا، قاسم سوری نے، کہ عمران خان صاحب کی آنکھوں پر پٹی دن کے وقت باندھ دی جاتی ہے اور رات کو پھر یہ پٹی کھولی جاتی ہے، اور ان کے ٹویٹس کے بقول کہ کوئی 150-200 فوجی جو ہیں وہ عمران خان صاحب کا محاصرہ کیے ہوئے ہیں، اور ان کا یہ کلیم تھا کہ عمران خان صاحب کو جی ایچ کیو کے کسی سیل میں شفٹ کر دیا گیا ہے اور اس کے آگے کوئی دیوار بھی بنا دی گئی ہے. اور انہوں نے کہا کہ 5-7 دن میں خدا نخواستہ کوئی بڑا نقصان عمران خان صاحب کا کیا جا سکتا ہے. اسی وجہ سے ملک میں انٹرنیٹ پر کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے، اور آج انٹرنیٹ کی بندش سے پہلے، مکمل بندش سے ایک دن پہلے انہوں نے یہ ٹویٹس کیے تھے. اچھا، اگر عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی سختی نہیں برتی جا رہی، عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات کیوں نہیں ہونے دیتے؟ اس سے پہلے جی ایچ کیو کے قریب سمجھے جانے والے منیب فاروق جو ہیں، جو اینکر، جن کو پی ٹی آئی ٹاؤٹ اینکر کہتی ہے، انہوں نے خود یہ کہہ دیا تھا جی ایچ کیو کے ذرائع سے کہ جس وقت عمران خان صاحب کے سیل کی بجلی بند کرنے کی بات کی گئی تھی، انہوں نے کہا کہ ہاں، ان دنوں میں عمران خان صاحب کے ساتھ سختی برتی گئی اور ان کے سیل کے متعلق جو معلومات لائی گئی سامنے وہ ٹھیک تھی. تو اس کا مطلب ہے کہ اس وقت بھی پی ٹی آئی کا موقف ٹھیک تھا، اور اس مرتبہ بھی اس کے اندر کچھ نہ کچھ دال کے اندر کالا ہو سکتا ہے. تو اس کا سب سے آسان حل یہ تھا کہ بیرسٹر گور جیسے لوگ جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے، میں تو یہ کہتا ہوں کہ اب تو وہ انڈائریکٹلی اسٹیبلشمنٹ کے اعلی کار بن گئے، کیونکہ ان کو اجازت دیتے کہ جا کے عمران خان صاحب سے مل لیں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بظاہر یہ اسٹیبلشمنٹ کے اعلی کار بن گئے ہیں کہ بشرا بی بی صاحبہ کے پیچھے پڑ گئے ہیں فیصل واؤڈا، جو جی ایچ کیو کے ایک ایجنٹ سمجھے جاتے ہیں. اس جعلی حکومت کے وزیر یعنی خواجہ آصف، اسی طرح اس جعلی حکومت کے دیگر وزیر بشرا بی بی صاحبہ کو کہہ رہے ہیں کہ ڈی چوک میں آنے کا فیصلہ بشرا بی بی صاحبہ کا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سب کو بشرا بی بی صاحبہ سے تکلیف ہو رہی ہے، اور بشرا بی بی صاحبہ سے تکلیف کا مطلب یہ ہے کہ وہ وہی کچھ کر رہی تھی جو کہ عمران خان صاحب کے ڈائریکٹیوز تھے، عمران خان صاحب کی جو ہدایات تھیں. اب ڈی چوک میں جانا نہ جانا، سنجانی پر دھرنا دینا نہ دینا، پی ٹی آئی کے اندر اختلاف رائے کا ہونا نہ ہونا، یہ ایک انٹائرلی ڈفرنٹ سٹوری ہے. کیا آپ کو اگر یہ ڈی چوک گئے، ان کے اندر کوئی اختلاف ہے، تو کیا یہ آپ کو لائسنس ٹو کل دیتا ہے کہ آپ ان کے اوپر گولیاں مار کے درجنوں جو پی ٹی آئی کے کارکن اور عام پاکستانی شہری ان کو شہید کر دیں؟ وہ ان کا انٹرنل پارٹی کا معاملہ ہے، انٹرنل پارٹی کا معاملہ ہے. آپ یہ بتائیں کہ ڈی چوک کے اندر جب لوگ گئے تو آپ نے ان کے اوپر گولیاں کیوں برسائیں؟ آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اس کا جواب دیں. کامنٹ آپ یہ کرتے ہیں کہ ان کے اندر اختلاف رائے ہے، اختلاف رائے کو چھوڑیں، وہ تو آپ جعلی حکومت آپ کی جعلی طریقے سے جیت کے آئے ہیں، اس کے اوپر تو بحث کی جائے تو وہ تو ایک الگ جگہ پہ نکل جائے گی. آپ یہ بتائیں کہ آپ کو کس نے اختیار دیا تھا، آئین پاکستان نے یا کس قانون نے، کہ اپنے شہریوں کے اوپر آپ گولیاں برسائیں؟ دوسرا، یہ جو کہہ رہے ہیں بیرسٹر گور کے عمران خان صاحب نے سنجانی میں دھرنے کا کہا تھا اور بشرا بی بی صاحبہ نہیں مانی، یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یہ اس صورت میں عمران خان صاحب نے کہا ہوگا کہ جب بیرسٹر گور جیسے کریکٹر پہلے بھی عمران خان صاحب تک انکمپلیٹ انفارمیشن لے کے جاتے ہیں اور وہاں جا کے کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے پکی یقین دہانی کرا دی ہے، اور اس سے پہلے جو اسلام آباد کا جلسہ بھی عمران خان صاحب سے ملتوی کروایا گیا تھا، اس مرتبہ بھی بیرسٹر گور نے ممکنہ طور پر اور پی ٹی آئی کی ٹیم نے ممکنہ طور پر جا کے ان کو یہ کہا ہوگا عمران خان صاحب کو کہ اس حکومت نے کہا ہے کہ سنجانی میں دھرنا دے دیں، آج شام کو یا کل کو آپ کی یا 4-5 دن میں رہائی ہو جائے گی اور ہمیں پکی کوئی گارنٹی مل گئی ہے. اور اسٹیبلشمنٹ کے اما پر وہ یہ چاہتے تھے کہ کسی طریقے سے یہ سنجانی چلا جائے دھرنا، اور اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ مکر جائے یا اسٹیبلشمنٹ یہ کہے کہ ہم نے تو کوئی کمٹمنٹ نہیں کی. تو عمران خان صاحب باہر آ کے
ان سیاسی طور پر میں کہہ رہا ہوں کہ ان کا کوئی گریبان تو نہیں پکڑ سکتے بیرسٹر گور کا. تو اس لیے بار بار میں یہ چیز پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں کہ کچھ لوگ پی ٹی آئی کے اندر کمپرومائزڈ ہیں. یہ کمپرومائزڈ ہیں, یہ بن گئے ہیں ایم این اے جو کہ کاؤنسلر بھی نہیں بن سکتے تھے عمران خان صاحب کی مقبولیت پر, اور اب یہ ڈوول گیم کھیل رہے ہیں. یعنی اسٹیبلشمنٹ کے اعتاب سے بچنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کی فیڈ کی ہوئی معلومات عمران خان صاحب کو دیتے ہیں, اور ظاہر ہے کہ ایک شخص جو جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں عمران خان صاحب, ان کو نہیں پتا کہ باہر کیا ہو رہا ہے. ان کو اگر جا کے ان کی پارٹی کا چیئرمین یہ کہے کہ آج ایگریمنٹ ہو گیا ہے کہ 5 دن کے بعد آپ لوگ رہا ہو جائیں گے, تو آپ بس یہ کریں کہ سنگجانی میں دے دیں جلسہ تاکہ ان کو فیس سیونگ مل جائے. تو یہ انکمپلیٹ انفارمیشن ہے. بشرا بی بی صاحبہ نے جو کیا وہ 100% درست تھا. مراد سعید جو کہ پیچھے بیٹھ کے اس پورے احتجاج کو منظم کرنے میں جو کردار ادا کر رہے تھے, انہوں نے بھی یہ گواہی دی اس سے پہلے کہ ڈی چوک کے احتجاج کے متعلق بھی عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ یہ احتجاج کسی صورت ختم نہیں ہونا چاہیے. اور اسی طرح پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا سیلز کے جو ہیڈز ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی یہی ہدایت تھی. تو پھر بیرسٹر گور کون ہوتے ہیں کہ وہ یہ کہیں کہ ہم نے یہ جلسہ وہاں پہ نہیں کرنا تھا. اور بشرا بی بی صاحبہ, بشرا بی بی صاحبہ کوئی موروثی سیاست نہیں کر رہی. ان کو یہ اپنے جو بیچ میں پی ٹی آئی کے اندر اسٹیبلشمنٹ کے کچھ مولز ہیں ان کی تنقید سے نہیں گھبرانا چاہیے, اسٹیبلشمنٹ کے ایجنٹوں کی تنقید سے نہیں گھبرانا چاہیے, کیونکہ وہ ایک موروثیت نہیں کر رہی, وہ ایک اہلیہ کے طور پر, ایک بیوی کے طور پر, ایک اپنا شوہر جس کو خدا نہ خواستہ جس کی جان لی جا سکتی ہے اس کی جان بچانے کے لیے ایفرٹ کر رہی ہیں. وہ پارٹی جس کی آدھی سے زائد لیڈرشپ خواتین سمیت جیلوں میں ہیں ان کو رہا کروانے کے لیے ایفرٹ کر رہی ہیں. تو یہ کون سی موروثیت ہے؟ موروثیت تو ہے یہ شریف خاندان کی, جس میں مریم نواز وزیر اعلیٰ بن گئی. اس سے پہلے حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ تھے اور شہباز شریف پرائم منسٹر بن گئے. اس سے پہلے نواز شریف پرائم منسٹر تھے. جو ان کے عابد شیر علی جو ان کے رشتہ دار ہیں اس سے پہلے ان کو ٹکٹ دے دیا, اور پچھلی حکومت میں ان کو بھی نوازا ہوا تھا, چودھری یاسین کو بھی نوازا ہوا تھا, تو پورے ٹبر کو نوازا ہوا تھا. یہ ہے موروثیت. یہ آصف علی زرداری کے خاندان کی موروثیت ہے کہ بلاول زرداری وزیر خارجہ بھی بنے ہوئے تھے, آصفہ بھٹو زرداری کو بھی بیچ میں لے آئے, فریال تالپور بھی بیتی گنگا میں ہاتھ دھو رہی ہیں, آصف علی زرداری کا پورا خاندان جو ہے وہ کرپشن میں لتھڑا ہوا ہے. یہ ہوتی ہے موروثیت. ایک جو خاتون ہیں وہ اپنے خاوند کی جان بچانے کے لیے جد و جہد کر رہی ہیں, تو یہ کون سی موروثیت ہے؟ اور اس کی مثالیں ہم پہلے بھی دے چکے ہیں کہ بیگم کلثوم نواز نے بھی کی, بیگم نصرت بھٹو نے بھی کی, بے نظیر بھٹو صاحبہ نے بھی یہ جد و جہد کی. تو اس لیے جو لوگ بشرا بی بی صاحبہ پر تنقید کر رہے ہیں وہ ان کو ہر وقت ہر لمحے سچا ثابت کر رہے ہیں کہ ان کی وجہ سے کسی کو کسی مقام پر وہ تکلیف ہو رہی ہے جو عمران خان صاحب دینا چاہتے تھے.